अंशरा हन्नान बिनते मोहम्मद हन्नान। आपका निकाह यारम सुल्तान वल्द मोहम्मद अहमद सुल्तान से 10,000 सिक्का राजुल वक्त तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? अंशरा का जी चाहा कि धाड़े मार मार कर रोए। उसके बाबा उसको एक ऐसे शख्स के साथ बांध रहे थे जो बिल्कुल खाली हाथ था और बरसों से उनके टुकड़ों पर पल रहा था। आह, उसका दिल रोया। वो चाहकर भी इनकार नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसके बाप की इज्जत का सवाल था, जिसने उसे साफ लफ्जों में कह दिया था कि अगर उसने इनकार किया तो वो अपने आप को जान से मार देंगे। कबूल है। दिल पर पत्थर रखे वो अपने तमाम जुमला हकूक यारम के नाम कर गई। यारम सुल्तान वल्द अहमद सुल्तान। आपका निकाह अंशरा हन्नान बिनते मोहम्मद हन्नान से 10,000 सिक्का राजुल वक्त तय पाया। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। वो उनके एहसानों तले दबा एक मजबूत जवान मर्द इस वक्त अपने कांधों पर बोझ महसूस कर रहा था। सिर्फ उन एहसानों का बदला उतार रहा था जो उसके बड़े मामू ने उस पर किए थे। उसे और उसकी माँ को अपने घर रखकर। निकाह मुबारक हो बेटा। हन्नान साहब ने यारम को गले से लगाया तो वो बस हल्का सा मुस्का ही सका। उसका दिल बहुत अजीब सा हो रहा था। गुज़िश्ता रात अंशरा की बातें याद करता। वो इस वक्त वहाँ होते हुए भी वहाँ मौजूद नहीं था। तुम इस शादी से इनकार कर दो। वो जो माँ को मेडिसिन देकर सुलाता बाहर निकला। अंशरा को देखता ठिठका। क्या मतलब? क्यों इनकार करूं? क्योंकि मुझे तुम्हारी शक्ल से भी नफरत है। उसकी बात पर यारम ने दांत पीसे और ख़ुद को कुछ भी सख्त कहने से बाज रखा। ये सब जाकर अपने बाबा से कहो क्योंकि ये उनका फैसला है। वो अपना रुख फेरता आगे बढ़ा। वो मेरी सुनते कहाँ हैं? न जाने उन्हें कौन सी तुम में सुरखाब के पर नजर आ गए हैं जो रातों रात मेरा निकाह तुमसे करने पर तुले हुए हैं। वो थोड़ा बदतमीजी से बोल गई। यारम उसकी बात का जवाब दिए बिना कदम आगे बढ़ा गया तो वो फिर से एक बार उसके रास्ते में हायल हुई। तुम यूं मेरी बात को नज़रअंदाज करके नहीं जा सकते। तुम्हें बाबा को इनकार करना होगा। वो हुक्म सादिर करते बोली। और ऐसा मुमकिन नहीं, समझी आप? हटे रास्ते से। उसे सख्त घूरी से नवाजता तल्ख लहजे में बोला। अगर तुमने इनकार ना किया तो मैं निकाह के वक्त इनकार कर दूंगी, लेकिन तुम जैसे कंगाल से शादी कभी नहीं करूंगी जिसके पास अपना कुछ भी नहीं और हमारे टुकड़ों पर पल रहा हो। वो जहर खुंद लहजे में बोलती यारम के अंदर के सख्त गिर इंसान को जगा रही थी, लेकिन वो सिर्फ अपने मामू हन्नान की वजह से उनकी ये बातें सुन रहा था और शायद अब सारी जिंदगी उसे ये तंज भरी कड़वी बातें सुननी थी। आपको जो करना हुआ कर लेना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए आपकी कोई वैल्यू नहीं सिवाय इसके कि मुझे अपने मामू का हुक्म मानना है। वो भी उसे दबे लफ्ज़ों में उसकी औकात अपनी नज़र में बता गया। हाँ हाँ, तुम कैसे इनकार कर सकते हो? उनका खाते हो और तुम्हारे लिए तो ये खुशी की बात होगी कि करोड़पति की बेटी से शादी करके अपने आप को सिक्योर कर लो। इस बार वो उसकी खुददारी पर वार कर गई। वो उसे देखते अपनी मुट्ठियां सख्ती से भींच गया। जी तो यही चाहा कि एक रख कर उसे थप्पड़ लगा और उसे उसकी जबान दराजी की सख्त सजा दे, लेकिन फिर वो वही मामू के एहसानात, वो लंबे लंबे डग भरता अपने कमरे में जाते धाड़ से दरवाज़ा बंद कर गया। जबकि अंशरा पेचोताप खाती रह गई। आज निकाह हो चुका था। वो बदज़बान लड़की उसकी ज़िंदगी में शामिल हो चुकी थी, हमेशा हमेशा के लिए। पर अपनी रुखसती अंशरा के शोर शराबे की वजह से रोक दी गई थी। उसने पूरी हवेली सर पर उठा रखी थी। पहले निकाह के लिए नहीं मान रही थी और अब जब मानी तो शर्त यही रखी कि रुखसती नहीं करनी। मजबूरन हन्नान साहब को उसकी बात माननी पड़ी और दिल ही दिल में हन्नान साहब भी शायद यही चाहते थे। जबकि इन सब हालात के दौरान यारम बिल्कुल खामोश था, जैसे कोई कठपुतली हो। लेकिन यह भी सच था कि हन्नान मामू उससे दिल और जान से मोहब्बत करते थे और इस वक्त वो एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुके थे और सिर्फ यारम सुल्तान ही था जो उनकी मदद कर सकता था। वो अपनी बेटी के मामले में यारम के अलावा किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते थे और वो मुश्किल कौन सी थी? उन्होंने सिर्फ यारम ही से इस बारे में डिस्कस किया था। हवेली में कोई भी इस बारे में नहीं जानता था। यारम सुल्तान ने अपने मामू हन्नान अहमद का मान रखा। बिल्किस बेगम ने आगे बढ़कर अंशरा के माथे पर बोसा दिया। उन्हें अपने भाई की ये बेटी दिलो जान से अजीज थी और वो उनकी बहुत ख्वाहिश थी कि उनके भाई की बेटी उनकी ज़िंदगी में आए और आज उनकी ये देरीना ख्वाहिश पूरी हो गई थी। उनके यूं बोसा देने पर अंशरा ने नाक मुंह चढ़ाया, जो यारम की जीरक निगाहों से महफूज न रह सका। ऐसा कैसे मुमकिन है?
مجھے وہ لڑکی ہر حال میں چاہیے. اس کا رشتہ میرے بیٹے سے طے تھا بچپن سے. تو حنان ملک ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ یہ دھوکہ ہے. رزاق صاحب اس وقت غصے میں آپے سے باہر ہو رہے تھے. انشرا اور صدام کا رشتہ بچپن سے طے تھا، لیکن اچانک حنان ملک نے اپنی بیٹی کا نکاح اپنی بہن کے بیٹے سے کر دیا، اور نکاح کے بعد یہ خبر رزاق ملک پر پہاڑ بن کر ٹوٹی. وہ میری منگ ہے. وہ ہوتا کون ہے میری منگ سے نکاح کرنے والا؟ میں اسے اٹھا لاؤں گا. صدام جارحانہ انداز میں بولا. اب آخری حل یہی ہے. اگر تمہارے نانا جائیداد کا آدھا حصہ انشرا کے نام نہ کر گئے ہوتے تو آج یہ دن دیکھنا ہی نہ پڑتا. وہ بھی بیٹے کے ہم خیال تھے. اب دونوں باپ بیٹے کچھ بڑا پلان کر رہے تھے جو شاید بہت بڑی قیامت لانے والا تھا. وہ جیسے یونیورسٹی سے نکلی اسے لگا کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے. آج اس کی کلاس جلدی ختم ہو گئی. وہ جلدی سے نکل آئی، پر اب اس کا دل بھی گھبرا رہا تھا. آج وہ پورے 10 دن بعد یوں ہی آئی تھی. نکاح کے بعد اس نے تقریباً سب سے بائیکاٹ کر لیا تھا. کسی سے بات نہیں کرتی تھی، یہاں تک کہ کھانا پینا بھی اپنے روم میں کرنے لگی تھی. لیکن اچانک ایک دن حنان صاحب کی طبیعت خراب ہوئی تو وہ اپنی ساری ناراضگی، ساری انا ایک طرف رکھے باپ سے صلح نامے کا جھنڈا لہرا گئی. پر پھر بھی اس کے باوجود اس نے یارم کو بالکل منہ لگانا ضروری نہ سمجھا، بلکہ بات بات پر اس کے ساتھ بدتمیزی کرتی. وہ اب بھی خاموش ہی رہتا، جیسے اسے اب انشرا کی کسی بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. پر انشرا بھی اسے نیچا دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی. رات کو بھی اس کے لیٹ حویلی آنے پر اس نے گیٹ پر موجود چوکیدار کو دروازہ کھولنے سے منع کر دیا. تقریباً پورا 1 گھنٹہ وہ گیٹ پر کھڑا رہا، بنا زبان پر ایک لفظ شکایت کا لائے. اسے یارم کی یہ چپ ہی تو کھلتی تھی. وہ چاہتی تھی وہ بولے، شور مچائے، غصہ کرے، تاکہ اس کے بابا کو اس کے اندر کی اصلیت کا پتہ چلے اور انہیں اپنا فیصلہ غلط لگے اور وہ دونوں کے بیچ علیحدگی کروا دیں. اس کا دماغ آج کل ان باتوں میں ہی الجھا ہوا تھا. یونی سے اکیلے نکلتے ہی وہ یہی سب پلاننگ کر رہی تھی کہ ایک دم کسی نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچا. وہ بوکھلا کر مقابل کے سینے سے جا لگی. اس سے پہلے کہ وہ چیخ مارتی، سامنے یارم کو دیکھتے وہ بری طرح ٹھٹکی. آنکھیں بند کر کے چل رہی ہو؟ ارد گرد کا ہوش ہے یا نہیں؟ وہ دانت پیستے بولا. انشرا ابھی بھی نہ سمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی. کیا یارم اس کا پیچھا کر رہا تھا؟ وہ اپنے پیچھے دیکھنے لگی، لیکن اب وہ گاڑی نہیں تھی. انشرا کو اچھے سے یاد تھا کہ وہ ایک بلیک کلر کی مرسیڈیز تھی، لیکن یارم کے پاس تو کوئی گاڑی نہیں تھی، تو کون اس کا پیچھا کر سکتا ہے؟ وہ بہت بری طرح سے الجھ رہی تھی، جبکہ اس کی خاموشی پر یارم بھی ایک پل کو خاموش ہو گیا تھا، کیونکہ چپ رہنے والوں میں سے تو تھی ہی نہیں. کیا ہوا؟ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی دیکھ وہ بھی فکر مندی سے پوچھنے لگا. کچھ نہیں. اس نے سر جھٹکتے اپنا وہم سمجھتے قدم آگے بڑھایا. اس طرف آ. بائک اس طرف ہے. وہ اسے حکم صادر کر رہا تھا. اس کی جرت کیسے ہوئی حکم چلانے کی؟ انشرا کا دماغ ایک دم گھٹنے لگا. تمہیں ایسا کیوں لگا کہ میں تمہاری اس بیکار سی بائک پر بیٹھوں گی؟ اس کو حقارت سے کہنے پر یارم نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچی اور ارد گرد دیکھا. وہاں اکا دکا لوگ ہی تھے، لیکن اسے انشرا کی بات آج پہلی بار بہت سخت بری لگی. دیکھو انشرا، میں اس وقت تمہارے ساتھ یہاں بحث نہیں کر سکتا. میرے اور بھی بہت سے کام ہیں. میں یہاں صرف ماموں جان کے کہنے پر آیا ہوں. ڈرائیور کی گاڑی راستے میں خراب ہو گئی ہے، انہوں نے مجھے بولا ہے کہ تمہیں پک کر لوں. اور تم تو اکیلی ہی نکلی ہوئی تھی، اور 4 پہیوں والی گاڑی کا انتظار کرنے سے بہتر نہیں کہ تم 2 پہیوں والی گاڑی میں بیٹھ جاؤ. وہ بھی جواباً اسے اچھا خاصا لمبا جواب دے گیا. تمہاری اس پھٹپٹی پر بیٹھنے سے بہتر ہے کہ میں پیدل چلی جاؤں. اس نے دانت پیستے ہوئے کہا. اگر تم نہیں چاہتی کہ زبردستی کلائی پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھاؤں تو چپ چاپ بیٹھو، اور یہ اپنی حرکتیں جو ہے نا حویلی تک محدود رکھو، سمجھی تم؟ پہلی بار یارم کو اس طرح سخت لہجے میں بات کرتے ہوئے سن رہی تھی. انشرا سوچ میں پڑ گئی. وہ اپنا تماشا نہیں بنانا چاہتی تھی، اسی لیے چپ چاپ اس کے ساتھ اس کی بائک پر جا بیٹھی. پر یہ اس کا پہلا تجربہ تھا. اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی بیٹھے کیسے. مجھ سے نہیں بیٹھا جا رہا، بار بار پھسل رہی ہوں، وہ روحاں سے ہوتے بولی. یارم نے ماتھا مسلا. بیٹھتے ہی مجھے پکڑو تو نہیں پھسلو گی. کیوں پکڑوں تمہیں؟ بٹھانا ہے تو ایسے ہی بٹھاؤ. اور تھوڑی سی تگدو کے بعد وہ بالآخر بیٹھنے میں کامیاب ہو گئی. یارم نے بائک سٹارٹ کی اور اسے کک لگائی تو انشرا ایک دم چیخ نکلی اور اس نے یارم کو بیک سائڈ سے کس کے پکڑ لیا. یارم اس کے نسوانی وجود کو اپنے ساتھ ٹچ ہوتا محسوس کرتا. ایک پل کو تو پورے دماغ سے جھٹکا کھا کر رہ گیا. بائک کے ہینڈل پر رکھے اس کے ہاتھ ایک پل کو کانپ اٹھے. وہ ڈر کے مارے اس کے ساتھ چپکی ہوئی تھی،
جبکہ یارم اس کو یوں اپنے ساتھ چپکتا دیکھ اپنے لبوں کا کونا دانتوں تلے دبا گیا۔ پہلی بار دل میں ایک عجیب سی گدگدی سی ہوئی تھی۔ ایک پل سوچا اسے پیچھے ہٹا دے، پھر اس کے ڈر کے خیال سے چپ رہا اور بائک کو کم سپیڈ پر آگے بڑھا دیا۔ انچرا تو اس کے ساتھ ایسی چپکی تھی جیسے ہوا کا گزر بھی بیچ میں سے ممکن نہیں تھا۔ بمشکل وہ چھوٹے چھوٹے سانس بھرتی یارم کی پشت کے ساتھ سر ٹکائے ہوئے تھی۔ اسے لگتا تھا اگر وہ اس کو ذرا سا بھی چھوڑے گی تو بائک سے نیچے گر جائے گی۔ اس کے جسم کو مسلسل اپنے ساتھ ٹچ ہوتا محسوس کرتے وہ ایک دم بائک روک گیا۔ تھوڑا دور ہو کر بیٹھو۔ وہ اب مزید خود پر ضبط نہ کر سکا۔ وہ اس کے نکاح میں تھی، اس پر حق رکھتا تھا، اس کی محرم تھی۔ کتنی دیر اس بات کو نظر انداز کرتا؟ کیا کروں؟ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہارے ساتھ چپکنے کا۔ اتنے ہینڈسم نہیں ہو تم۔ ایک تو اس کھٹارا بائک پر بٹھا دیا، اوپر سے جس کی سپیڈ بھی کوئی نہیں۔ ہم کل ہی گھر پہنچیں گے۔ اس کی بات سنتے یارم کو غصہ آیا۔ اس کی ہونڈا 100 پری ڈور کو وہ کھٹارا کہہ رہی تھی، اور اب تو اسے بتانا تھا کہ یہ کتنی کھٹارا ہے۔ اس بار اس نے سپیڈ دی کہ انشرا کی چیخیں نکل گئیں، لیکن وہ پھر سے رک گیا۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ میرا ہارٹ فیل کروانا تھا تم نے؟ وہ اس کے کاندھے پر مکہ جڑ گئی۔ اس کا یہ انداز یارم کے دل پر جا لگا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ایک ہیپی کپل ہو۔ یارم کا جی چاہا اس کی زندگی کی بہار بن جائے، پر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یہ ایک خوبصورت خواب تھا جو کبھی بھی سچ نہیں ہو سکتا۔ وہ امیر باپ کی بیٹی تھی اور یہ نکاح صرف وقت کی ضرورت ہے۔ اس کی رخصتی ہوگی یا نہیں، یہ تو ابھی حنان ملک بھی طے نہیں کر پائے تھے۔ انہوں نے اسے بیٹی کو سیکیور کرنے کے لیے یارم سے اس کا نکاح کیا تھا، اور یہ نکاح کب تک قائم رہتا کوئی نہیں جانتا تھا۔ حویلی کے اندر بائک انٹر ہوئی تو انشرا نے سکھ کا سانس لیا۔ آج کے بعد اگر گاڑی خراب ہو گئی تو میں پیدل آ جاؤں گی، لیکن کبھی بھی آئندہ تمہاری اس پھٹیچر پہ نہیں بیٹھوں گی۔ اس کی بائک پر اپنا بیگ مارتی غصے میں آگ بگولا ہوتی ہوئی حویلی کے اندر کی جانب پڑ گئی، جبکہ یارم گہرا سانس بھرتے اس کی نزدیکی کو یاد کرتا سر جھٹک گیا۔ ایک کام تم لوگوں سے نہیں ہوا، ایک چھٹانگ بھر کی لڑکی تم لوگوں سے پکڑی نہیں گئی۔ سر ہم اسے پکڑ لیتے، لیکن عین ٹائم پر وہ شخص آ گیا اور اسے بائک پر بٹھا کر لے گیا، ورنہ آج وہ ہمارے ہاتھ سے نکل نہیں سکتی تھی۔ جعفر نے سر نفی میں جھٹکا۔ کچھ بھی کرو، مجھے وہ لڑکی ہر حال میں یہاں چاہیے، صدام نے غصے سے کہا، جبکہ اب جعفر اور اس کے آدمیوں نے ملکوں کی حویلی کے گرد اپنا محاصرہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ جعفر ایک جانا مانا غنڈہ تھا اور وہ پیسوں کے عوض لوگوں کو کڈنیپ کرتا اور بھتہ خوری جیسے کاموں میں ماہر تھا۔ انچرا کو کڈنیپ کرنے کے لیے اسے اچھے خاصے پیسے مل رہے تھے، تو وہ کسی صورت بھی اتنی بڑی رقم چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ یارم بیٹا کچھ کام تھا تم سے، اسے اپنے پاس بلاتے تھوڑا پریشان تھے۔ جی بڑے ماموں بولے۔ یارم تم اچھے سے جانتے ہو انشرا کی جان کو خطرہ ہے، اسی لیے اس کا نکاح تم سے کروایا، اور مجھے یقین ہے کہ تم اپنی جان سے بھی بڑھ کر میری بیٹی کی حفاظت کرو گے، اور مجھے ان 2 ماہ میں تم نے ناراض نہیں کیا۔ پر اب ایک مشکل آ گئی ہے۔ کیسی مشکل ماموں جان؟ وہ بھی ان کو پریشان دیکھ کر خود بھی پریشان ہو گیا۔ انشرا نے ایک ضد لگائی ہوئی، اسے یونی کے ساتھ ٹرپ پر جانا ہے، اور یہ ٹرپ 1 ہفتے کا ہے۔ میں اسے بھیج کے اس کی جان کے لیے اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا، تو بڑے ماموں آپ مت بھیجیں اسے۔ ان کی بات سنتے یارم کو بھی فکر ہوئی، کیونکہ وہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ انشرا اس طرح کی کسی ٹرپ پر جائے، وہ بھی 1 ہفتے کے لیے۔ بھلے ان دونوں کے بیچ میں فی الحال کوئی ایسا دل کا تعلق نہیں بنا تھا جس سے وہ ایک دوسرے پر حق جتا سکتے، لیکن اس کے بیچ میں ایک بہت گہرا تعلق تو بن ہی چکا تھا، اور وہ نکاح کا تھا، اور نکاح سے بڑھ کر کوئی بھی تعلق پھر وہ حیثیت نہیں دیتا۔ جو ایک نکاح رکھتا ہے اور وہ اس کے نکاح میں تھی، تو اس پر نہ چاہتے ہوئے بھی پورا حق رکھتا تھا۔ یہی تو مسئلہ ہے یار، وہ سن ہی نہیں رہی کسی کی بھی، اور ضد میں آ کر اس نے 2 دن سے کچھ بھی کھایا پیا نہیں۔ اب تم بتاؤ کہ میں کیا کروں، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ انتہا کی ضدی لڑکی ہے یہ۔ حنان ملک اپنا چشمہ اتار کر ایک طرف رکھتے ہوئے ماتھا مسلتے ہوئے بولے، پھر کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ میں چاہتا ہوں میں انشرا کو جانے کی اجازت دے دیتا ہوں، لیکن تم اسے پروٹیکٹ کرو، اس کے ساتھ جا کر چھپ کر۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ حنان ماموں کی بات پر ایک پل کو یارم سوچ میں ڈوب گیا۔ اس وقت وہ اپنا CSS کا امتحان دے رہا تھا۔ اگر وہ اسے چھوڑ دیتا تو اس کا روشن مستقبل ڈوب سکتا تھا، اسے پھر پورا سال انتظار کرنا پڑتا۔ پر اس کے لیے یہ فیصلہ لینا زیادہ ضروری تھا کہ اسے اپنا فیوچر شاندار بنانا ہے یا اپنی بیوی کی حفاظت کرنا۔
ٹھیک ہے بڑے ماموں، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہوگا۔ حنان ملک اس کی بات پر بے انتہا خوش ہوئے، لیکن وہ یارم کے لیے تھوڑے افسردہ ہو گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یارم سی ایس ایس کر رہا ہے اور وہ انشرا کی ضد کے آگے اپنا سی ایس ایس ادھورا چھوڑنے لگا۔ وہ انہیں تسلی دیتا ہوا اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ زندگی کے 28 سالوں میں اس نے 22 سال اس حویلی میں گزارے تھے۔ 6 سال کا تھا جب وہ اپنی ماں کے ساتھ اس گھر میں آیا تھا۔ اس کے بابا آرمی آفیسر تھے اور ان کی شہادت کے بعد اس کی ماں کو اس کے سسرال والوں نے قبول نہیں کیا، لیکن مسئلہ سارا یہ تھا کہ اس کے باپ نے اپنے حصے کی ساری جائیداد اس کی ماں کے نام کر دی تھی، اور ان لوگوں نے اس کی ماں بلقیس بیگم پر بہت ظلم و ستم ڈھانے شروع کر دیے، جن کی ان کے بھائیوں کو خبر نہ ہوئی، کیونکہ انہوں نے میٹھا بن کر بلقیس بیگم کی عدت وہیں سلطان حویلی میں کروائی، اور عدت کے بعد انہیں اپنے ہی شوہر کے چھوٹے بھائی سے شادی نکاح کرنے پر مجبور کر دیا، صرف اور صرف جائیداد کی خاطر۔ انہیں ذہنی ٹارچر کیا گیا اور احمد سلطان کے چھوٹے بھائی اصفر سلطان کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا گیا، جبکہ وہ پہلے سے ہی شادی شدہ تھے، لیکن انہوں نے چال ہی ایسی چلی کہ نکاح ہوتے ہی انہوں نے جائیداد کے تمام پیپرز پر سائن کروا کر بلقیس بیگم کو اسی وقت طلاق دے دی۔ بلقیس بیگم دماغی طور پر نفسیاتی مریضہ بن گئی۔ وہ اپنے بیٹے کو لے کر اپنے بھائی کے در پر آ گئیں، وہ بھائی جن کو اندھیرے میں رکھا گیا کیونکہ اتنی بڑی چال چل رہے تھے۔ انہیں تو پھر سے بہن کی طلاق کے بعد یہ سب پتہ چلا۔ انہوں نے بہن کا بدلہ لینا چاہا پر بہن نے روک دیا، کیونکہ ان کے سسرال والوں نے صاف دھمکی دی تھی کہ اگر انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر ان کے خلاف کیس یا کسی قسم کی جنگ چھیڑی تو ان کے بیٹے کو مار دیں گے، اور اپنے بیٹے کی خاطر وہ نہ خود آگے ہو کر لڑیں، نہ اپنے بھائیوں کو آگے ہونے دیا، اور ساری اپنے بھائیوں کے در پر گزار دی۔ کبھی کبھی تو انہیں ایسے دورے پڑتے کہ وہ بس بالکل خاموش ہو جاتی، جیسے ان کا اس دنیا سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ یارم نے اپنا بچپن اپنی ماں کے ہوتے ہوئے بھی بن ماں کے ہی گزارا۔ وہ بچپن سے حساس تھا، اور پھر ماں کی حالت کو دن بدن بگڑتا دیکھ وہ مزید چپ چپ سا ہو گیا۔ اس کے بڑے ماموں نے اس کی ماں کا علاج کروایا، انہیں زندگی کی طرف واپس موڑا۔ ایک عورت جس کا شوہر مر جائے، پھر سسرال والے ظلم و ستم کریں، عدت کے بعد دیور سے زبردستی نکاح کر کے طلاق دے دیں، تو ایسی عورت کیسے جیے گی؟ وہ آج بھی میڈیسن لیتی تھی۔ کیا ہوا یارم، کوئی پریشانی ہے کیا؟ وہ اس کے چہرے پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں ماں، وہ سیب کاٹ کر اپنی ماں کو کھلا رہا تھا۔ ان سے کہہ نہ سکا کہ اسے 1 ہفتے کے لیے شہر سے باہر جانا ہے، ورنہ وہ پریشان ہو جاتی، اور یارم انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے خاموش رہا۔ وہ اپنے بڑے ماموں کے حوالے اپنی ماں کو کرتا۔ 2 دن بعد انشرا کے پیچھے شمالی علاقہ جات نکل گیا۔ دونوں میں سے ایک بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ جات تو الگ الگ رہیں، لیکن واپس وہ دونوں اکٹھے ہو کر آنے والے تھے۔ انشرا بے انتہا خوش تھی۔ اپنی یونیورسٹی کے دوستوں کے ساتھ وہ شمالی علاقہ جات پہنچ گئی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی جادوئی دنیا میں آ گئی ہو۔ نیلگوں آسمان، سبز پہاڑ، بہتے چشمے اور برف سے ڈھکی چوٹیاں اس کے دل کو چھو رہی تھی۔ ہر طرف قدرت کا ایسا حسن بکھرا تھا کہ وہ دیکھتی رہ گئی۔ دیودار کے درختوں سے آتی خوشبو، ٹھنڈی اور تازہ ہوا اور پرندوں کی چہچہاہٹ نے اس کے دل میں ایک عجیب سی راحت بھر دی۔ وہ دوستوں کے ساتھ قہقہے لگاتی جھیل کے کنارے بیٹھ کر خاموشی سے پانی کی لہروں کو تکتے ہوئے جیسے اپنے اندر جھانکتی۔ وادی کاغان، ہنزا، ناران کی حسین فضاؤں میں اس نے زندگی کو نئی نظر سے دیکھا۔ شام کے وقت جب سب سورج پہاڑوں کے پیچھے چھپنے لگتا تو آسمان سنہری روشنی سے بھر جاتا، اور وہ منظر انشرا کے دل کو چھونے لگتا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے قدرت نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ انشرا، چلو چلیں، شام ہو گئی ہے بہت، ایسے ہی اندھیرا چھا گیا تو کسی کو ہم نہیں ملیں گے۔ اس کی دوست ردا نے اسے ہاتھ تھامے کہا تو اس بات میں سر ہلاتی اس کے ہمراہ واپس ہوئی۔ وہ اس وقت سب ایک ہوٹل میں رکے تھے۔ انشرا اپنی دوست ردا کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ وہ نہیں جانتی تھی اس وقت اس کے پیچھے کون کون ہے۔ اسے وہاں 3 دن ہو گئے تھے کہ ایک شام وہ اکیلی باہر نکل آئی۔ اسے لگا کوئی اسے پکار رہا ہے، پھر کسی شخص کی جھلک اسے دکھائی دی۔ وہ بے اختیار اس شام ردا کو چھوڑ کر اکیلی نکل گئی، جبکہ موسم میں خنکی ہونے کی وجہ سے تقریباً سبھی ہوٹل کے کمروں میں تھے۔ ردا اسے آواز دیتی رہ گئی، لیکن وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گئی۔ ایک جگہ آتے وہ پتھر کی ہوئی، اسٹریٹ لائٹس میں اسے سنسان بیابان سڑک نظر آئی۔ ایک طرف گھنا جنگل تھا تو دوسری طرف گہری کھائی۔ اس پل وہ جھرجھری لے گئی۔ ایک دم اسے احساس جاگا کہ وہ اکیلی ہے۔ پلٹ کر ردا کو دیکھنا چاہا پر وہ تو کہیں نہیں تھی۔ تبھی اسے ایک دم اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اگلے ہی پل کسی نے اسے زوردار دھکا دیا۔
وہ دور زمین پر جا گری۔ دھکا اچانک اور زوردار تھا کہ وہ چاہ کر بھی سنبھل نہ پائی۔ آہ! وہ پلٹی تھی، اس شخص کو دیکھا جو ہوڈی میں تھا۔ اگلے لمحے وہ دھیرے دھیرے اس کی جانب بڑھا۔ انشرا ڈر کے مارے پیچھے ہٹتی چلی گئی۔ وہ ہوڈی والا شخص اس کے قریب آ رہا تھا۔ وہ سرکتی پیچھے جاتی جا رہی تھی۔ اسے رہ رہ کر اپنا یوں باہر نکلنا غلط لگ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ اکیلے باہر نکلی تھی۔ یہاں تو کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اس وقت اس کی مدد کر سکتا۔ وہ شخص نیچے جھکتا انشرا کو چھونے لگا کہ ایک دم کسی نے انشرا کو کھینچ کر اپنی جانب کیا۔ کسی ڈال کی طرح انشرا اس کے ساتھ جا لگی اور اس شخص کو دیکھنے لگی جو کوئی اور نہیں یارم سلطان تھا۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ اور سرد تھا۔ ایک طرف اسے یہاں دیکھ کے حیرت ہوئی تو دوسری طرف ایک پل کو دل پرسکون بھی ہوا کہ وہ ہے۔ اس ہوڈی والے شخص نے یارم کو دیکھا تو اپنے پینٹ کی پاکٹ سے چاقو نکالتا یارم پر وار کر گیا۔ یارم دیکھ چکا تھا۔ ایک دم انشرا کو لیے ایک طرف کو ہوتا، اس کا وار ناکام بنا گیا۔ اس نے پھر سے وار کیا اور اس بار یارم نے اس کی کلائی کے آگے بازو رکھا۔ وہ وار روکا اور اس کے منہ پہ ایک زوردار گھونسا دے مارا کہ وہ تڑپ کر پیچھے جا گرا۔ ایک قہر کی نظر اس نے یارم سلطان پر ڈالی۔ اس شخص نے پھر سے یارم کی طرف پیش قدمی کی۔ اس کا چہرہ یارم کو دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن اس کی آنکھیں، یوں لگا جیسے یارم سے جانتا ہو۔ یارم اس کی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا، پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس بار اس کے وار سے بچ نہ پایا۔ اس نے چاقو سے اس کے کاندھے پر وار کیا۔ یارم ایک دم بوکھلا گیا، پیچھے ہٹا، لیکن چاقو کی نوک اس کے کاندھے میں لگ گئی۔ وہ اپنا درد برداشت کرتا کمر کے بل پیچھے جھکا اور اس شخص کو ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ وہ دور جا گرا اور چاقو بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اب وہ خالی ہاتھ تھا، یارم سے جیت نہیں سکتا تھا، اسی لیے چپ چاپ وہاں سے بھاگ نکلا۔ یارم نے دانت پر دانت جمائے اسے جاتے دیکھا۔ نہ جانے کیوں یارم کو محسوس ہوا جیسے وہ اسے دیکھ چکا ہے، اسے جانتا ہو۔ یارم! اچانک اپنے عقب سے انشرا کی آواز سنتا وہ خیالوں کی دنیا سے باہر نکلا اور اس کی جانب پلٹا۔ اس کے قریب آتے اس کے بازو کا رخ اپنی طرف کرتے دیکھنے لگی، جہاں سے خون بہہ رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ تمہیں چوٹ لگی ہے؟ وہ بچوں کی طرح گھبرائے ہوئے آنسو لیے بولی۔ اکیلی باہر کیوں نکلی تھی؟ اس کے بازو سے جکڑے غصے سے پوچھ رہا تھا۔ انشرا اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ تو کیا وہ اس کے پیچھے آیا تھا؟ اور یقیناً یہ اس کے بابا کا ہی کام ہوگا۔ وہ اپنے لب بھینچ گئی۔ کبھی جو یہ شخص اپنی مرضی سے جی لے، بس جو اس کے بابا نے کہہ دیا وہ اس نے کر دینا ہے۔ کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، اکیلی باہر کیوں نکلی؟ اب کی بار اس کی گرفت سخت تھی۔ چھوڑو، مجھے درد ہو رہا ہے۔ وہ اپنے بازو چھڑانے کی تگودو کرنے لگی۔ واپس چلو۔ اس کی کلائی تھامے آگے بڑھ گیا کہ کسی نے بہت بری طرح اس کے سر پر وار کیا۔ وہ لڑکھڑا کر دور جا گرا، لیکن اس نے انشرا کا ہاتھ نہ چھوڑا۔ انشرا کی بے اختیار چیخ بلند ہوئی۔ یارم کو اپنا پورا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اب کی بار کوئی اور تھا، کوئی غنڈا، اور وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ 3 آدمی اور بھی تھے۔ یارم نے بمشکل اپنے ہوش سنبھالے رکھا اور اس سے لڑنے لگا، لیکن وہ 3 اس پر بھاری پڑ رہے تھے، جبکہ ایک نے انشرا کو پکڑ رکھا تھا۔ انشرا بری طرح پینک ہو رہی تھی۔ یارم نے ان کو اچھا خاصا مارا کہ وہ ادھموئے ہوتے گرے۔ یارم خود بھی بہت زخمی تھا، لیکن اسے اپنی نہیں، اپنی عزت، اپنی بیوی کی پرواہ تھی۔ اسے انشرا کی پرواہ تھی۔ وہ انشرا کی جانب تیزی سے بڑھا کے کسی نے اسے پھر سے دبوچ لیا اور اس کے بازو پر ایک انجیکشن لگا دیا۔ وہ ایک دم پلٹ کر اس سے دور ہوا، لیکن اچانک سے یارم کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ یارم! انشرا اسے چکراتا دیکھتی بری طرح ڈر گئی کہ اگلے ہی پل اسے بھی بازو میں انجیکشن لگایا گیا۔ یارم اپنے ہوش و حواس قائم رکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ نہیں رکھ پا رہا تھا۔ انشرا نے خود کو چھڑایا اور لڑکھڑاتے ہوئے یارم کی طرف بھاگی۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، یارم نے ایک دم اسے اپنے سینے سے لگا لیا، اس کے گرد اپنی گرفت بے انتہا سخت کر لی۔ اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ وہ کسی صورت انشرا کو ان کے حوالے نہیں ہونے دے سکا تھا، لیکن اس وقت وہ چاہ کر بھی اپنے حواس قائم نہیں رکھ پا رہا تھا۔ یارم! وہ اس کے سینے سے چپکی اپنے حواس کھوتے اس کا دل دھڑکا گئی۔ ان دونوں کے گرد 2 افراد کھڑے تھے جو ان کے بے ہوش ہونے کا ویٹ کر رہے تھے تاکہ وہ اپنا کام کر سکیں۔ انشرا اس کی باہوں میں جھول گئی، جبکہ یارم ابھی بھی اپنے ہوش و حواس نہیں کھو رہا تھا۔ حالانکہ انہوں نے یارم کو اچھا خاصا ڈوز دیا تھا۔ ایک شخص نے آگے بڑھ کر ان دونوں کو الگ کرنا چاہا، لیکن یارم کی سخت گرفت سے وہ انشرا کو الگ نہ کر پائے۔
وہ بے ہوشی میں جاتا بھی انشرا پر اپنی گرفت سخت کیے ہوئے تھا۔ یہ تو اسے نہیں چھوڑا، اب کیا کرے؟ ایک شخص کی آواز سماعت سے ٹکرائی۔ یار اپنا دماغ اب بالکل بند ہوتا محسوس کرتا زمین پہ گھٹنوں کے بل گرا، پر انشرا کو اپنے سینے سے لگائے رکھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی انشرا کو کوئی بھی چھوئے۔ ابھی تو وہ ان کا مقصد بھی نہیں جان پا رہا تھا کہ وہ کون ہے اور کیا چاہتے ہیں۔ دونوں کو ایک ساتھ گاڑی کی ڈگی میں ڈالا۔ مالک خود فیصلہ کر لیں گے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ ایک شخص کی کڑکدار آواز گونجی اور پھر بمشکل ہی ان دونوں کو گاڑی کی ڈگی میں ایک ساتھ ڈالتے وہ گاڑی کی ڈگی بند کرتے گاڑی کو آگے بڑھا گئے۔ اس وقت یارم کا دماغ بالکل سو گیا، جبکہ انشرا اس کے سینے پر سر رکھے ہوش و حواس سے پہلے ہی بیگانی تھی، پر ایک بار بھی یارم نے اس کے گرد اپنا حصار نہ ہٹایا۔ نہ جانے اس کو اللہ نے کیسی طاقت دے دی کہ وہ اتنا زور لگانے کے بعد بھی الگ نہ کر سکے۔ انہیں فون پر کام پورا ہونے کی اطلاع مل چکی تھی۔ ان کے چہرے پر ایک خوشی تھی، فائنلی اب سب کچھ ہمارا ہوگا۔ رزاق صاحب کے چہرے کو مسکان نے چھوا، پر بابا وہ اس کے نکاح میں ہے تو مجھے تو وہ ہر حال میں اپنے بستر پر چاہیے۔ صدام نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچی۔ تو بیٹا اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نکاح میں ہے نا، سہاگ رات تھوڑی نہ منائی ہوگی۔ اب بس کچھ دیر میں وہ اپنے فارم ہاؤس کے اڈے پر انہیں لیے پہنچ جائیں گے، پھر آگے کا لاہ عمل طے کریں گے۔ اور تو لگے ہاتھ اپنی آنکھ بھی بجھا لینا، باپ نے بیٹے کو ایک آنکھ مارتے ہنستے ہوئے کہا۔ تو صدام خوش ہو گیا۔ اسے بھی انشرا صرف ایک رات کے لیے ہی چاہیے تھی، اور وہ اسے مل جاتی تو اس کے دل کے ارمان پورے ہو جانے تھے۔ اور یہ تو وقت ہی طے کرنے والا تھا کہ کس کے ارمان پورے ہوتے اور کس کے ادھورے رہ جاتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اچانک سے وہ گہری نیند سے اٹھے۔ انہوں نے ایک برا خواب دیکھا تھا۔ وہ پسینے میں شرابور تھے۔ کیا ہوا ملک صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ مسز عالیہ بھی اٹھ بیٹھی۔ ہاں۔ انشرا کے لیے دل پریشان ہو گیا۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ٹھہرے لہجے میں بولے، کیوں فکر کرتے ہیں؟ یارم ہے نا اس کے ساتھ، مجھے پورا بھروسہ ہے اس پہ، وہ ہماری بیٹی پر آنچ بھی نہیں آنے دے گا۔ مسز عالیہ نے ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ تسلی دی تو وہ یارم کو کال کرنے لگے۔ نہ جانے کیوں ان کا دل کہہ رہا تھا کہ ان کے بچے کسی مشکل میں ہیں۔ یارم کا نمبر بند تھا۔ وہ مزید پریشان ہو گئے۔ پریشان نہ ہو سکتا ہے وہ سو رہا ہو، اتنی رات گئے آپ فون کر رہے ہیں۔ جو بھی ہو وہ میری کال ریسیو نہ کرے، لیکن فون بند نہیں کرتا۔ حنان صاحب کو واقعی فکر ہوئی تو عالیہ بیگم بھی چپ سی ہو گئی۔ وہ مسلسل کال پر کال کیے جا رہے تھے، کبھی انشرا کے نمبر پر تو کبھی یارم کے نمبر پر۔ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ یارم کو انشرا کی حفاظت کے لیے اکیلا بھیج دیا، جبکہ ان دونوں کو ہی حفاظت کی ضرورت تھی۔ اب وہ بستر چھوڑے اپنے آدمی کو کال کر رہے تھے، جو فوراً الرٹ ہوئے اور مسٹر حنان کے حکم پر انہوں نے فوراً شمالی علاقہ جات کا رخ کیا۔ میری بیٹی ٹھیک ہے نا ملک صاحب؟ عالیہ بیگم رو دی۔ بس دعا کیجئے کہ دونوں صحیح سلامت ہوں، وہ دکھی دل سے بولے، جبکہ عالیہ بیگم نے دونوں کو اللہ کی امان میں دے دیا۔ اس وقت وہ دونوں ہی بے ہوش تھے، نہیں جانتے تھے انہیں گاڑی میں کہاں لے جایا جا رہا ہے اور کتنا وقت گزر گیا تھا۔ اچانک گاڑی کو جھٹکا لگا تو یارم کے سر پر لگی۔ ایک دم سے اس کا معاف ہوتا دماغ روشن ہو گیا۔ دھیرے دھیرے اس کے دماغ میں سارے سین ایک فلم کی طرح چلنے لگے۔ اگلے ہی پل اسے انشرا یاد آئی۔ اسے بھی انجیکٹ کیا گیا تھا، وہ بھی انشرا۔ اس کے لبوں سے ڈر کے مارے اس کا نام نکلا اور اس نے اپنی آنکھیں وا کی۔ ہر طرف اندھیرا تھا۔ کچھ سیکنڈز اسے سمجھنے میں لگے کہ وہ کہاں ہے۔ گاڑی کی آواز اور جھٹکے مسلسل لگ رہے تھے۔ شاید یہ راستہ دشوار گزار تھا۔ انشرا کہاں؟ وہ انشرا کے لیے ایک دم پاگل ہونے لگا کہ اپنے سینے سے لگی نسوانی وجود نے اس کی توجہ فوراً اپنی جانب کھینچی۔ وہ مدھم سانسیں بھرتی اس کے سینے پر سر دھرے لیٹی تھی۔ شاید وہ ابھی بھی بے ہوش تھی۔ انشرا کو اپنے پاس دیکھ اس کے دل میں ایک سکون کی لہر دوڑی تھی۔ اسے مزید کس کے اپنے سینے سے لگایا۔ گاڑی کی ڈگی میں وہ دونوں بمشکل ہی پورے آئے ہوئے تھے۔ اس وقت اس قدر ایک دوسرے کے قریب تھے کہ ہوا کا گزر بھی ناممکن تھا۔ یہ کون لوگ تھے؟ یارم صرف اندازہ لگا سکتا تھا، کنفرم نہیں، لیکن وہ اس وقت ان دونوں کو کسی ایسے راستے پر لے جا رہے تھے جو یقیناً صاف نہیں تھا، اور شاید وہ انہیں شہر سے دور لے کر آئے تھے۔ یارم نے فی الحال کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی ڈگی کا دروازہ باہر سے کھل سکتا تھا۔ اس کا بھاری بھرکم مردانہ وجود اس وقت وہ سمیٹے ہوئے تھا۔ اچانک ایک زوردار جھٹکا لگا کہ انشرا کا سر اوپر بونٹ کے ساتھ لگا اور وہ بے ہوشی میں ہی کر رہی تھی۔ یارم نے اسے ایک ہاتھ سے ارد گرد کچھ پکڑ کر سہارا لینے کے لیے تلاش کرتے ذرا سا اوپر ہوتا، دوسرے ہاتھ سے انشرا کی کمر کو تھامے اسے اپنے اوپر ٹھیک سے ایڈجسٹ کیا اور اس کی گردن اپنے
بازو باندھ لیے۔ انشرا کا چہرہ اب اس کے چہرے کے بہت پاس تھا، اسے دیکھ نہیں پا رہا تھا، لیکن اس کی سانسوں کی تپش کو وہ اپنے ہونٹوں کے پاس محسوس کر رہا تھا۔ ایک دم سے انشرا کی سانسیں گہری ہوئی، جیسے وہ بھی اب ہوش میں آ رہی ہے۔ سارے منظر اس کی آنکھوں میں گھومنے لگے۔ یارم کو یہی ڈر تھا کہ کہیں وہ چیخ نہ مار دے اور ان کڈنیپرز کو پتہ نہ لگ جائے۔ یارم، وہ بے ہوشی میں بھی اس کا نام لے رہی تھی۔ یارم تو ایک دم گنگ ہی رہ گیا۔ نہیں، چھوڑو، وہ دھیرے دھیرے منمنا رہی تھی۔ اگر وہ یارم کے بہت پاس نہ ہوتی تو اس کی بڑبڑاہٹ یارم کبھی نہ سن پاتا۔ وہ ایک گہرا سانس بھرتے اپنا سر اٹھتے آنکھیں کھول گئی۔ یارم، اس کے لبوں سے اپنا نام اب کی بار مکمل سنتے یارم کے دل کے تار بری طرح چھڑے تھے۔ تنگ جگہ کی وجہ سے وہ ایک دم پینک ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی، یارم نے اپنے نزدیک کرتے اس کے ہونٹوں پر اپنے لبوں سے قفل لگایا۔ یہ ان دونوں کی لائف کی فرسٹ کس تھی۔ انشرا کی آنکھیں حیرت سے پوری کی پوری کھل گئیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اس کے لبوں کو یوں چھو سکتا ہے۔ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش میں ہلکان ہوئی، لیکن یارم کی گرفت سخت ہوئی۔ دھیرے دھیرے انشرا کے حواس جاگ گئے۔ مقابل کے وجود سے اٹھتی مخصوص مہک محسوس کرتے وہ ایک دم اپنا آپ ڈھیلا چھوڑ گئی۔ یارم اس کو مزاحمت روکتے دیکھ اپنے ہونٹوں سے اس کے لب آزاد کر گیا۔ شور نہیں کرنا۔ یارم کی مدھم آواز پر اس کا دل دھک سے رہ گیا، کیونکہ بات کرتے بھی اس کے ہونٹ اس کے لبوں سے مس ہو رہے تھے۔ ہم کہاں ہیں؟ وہ اس کے سینے پہ دونوں ہاتھ رکھے بچوں کی طرح پوچھ رہی تھی کہ گاڑی ایک دم جھٹکے سے رکی۔ یارم، وہ مجھے لے جائیں گے۔ انشرا ڈر کے مارے اس کے سینے سے مزید کس کے لگی۔ نہیں ہونے دوں گا ایسا کچھ بھی، اپنے جیتے جی کوئی میری بیوی کو چھو بھی نہیں سکتا۔ یارم کے لہجے میں انتہا کی شدت اور جنون تھا۔ انشرا دیکھ تو نہ سکی، لیکن اس کے لہجے میں چھپا جنون ضرور محسوس کر رہی تھی۔ باہر سے قدموں کی چاپ سنائی دی تو یارم فوراً الرٹ ہوا۔ ڈگی کا ڈھکن ہٹایا تو اگلے ہی لمحے یارم جمپ لگاتا باہر نکلا اور اس آدمی کو ٹانگ اٹھا کر اس کے سینے پہ ماری کہ وہ تڑپ کر پیچھے جا گرا۔ دوسری طرف سے دوسرا آدمی آگے بڑھتا انشرا کو قابو کرنے لگا کہ اسی پل یارم اس کی جانب پلٹا اور کھینچ کے اپنے پیچھے کیا اور اس شخص کے منہ پر گھونسا مارا۔ وہ اپنے ہتھیار گاڑی کی سیٹ پر ہی رکھے ان کی جانب آئے تھے۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ انہیں ہوش آ گیا ہوگا۔ کچھ ہی دیر میں یارم نے ان دونوں کو مار مار کر ادموا کر دیا، پھر پلٹ کر انشرا کے پاس جاتے اس کی کلائی تھامے وہ گاڑی کی طرف بڑھا، اسے پیسنجر سیٹ پر بٹھاتا خود ڈرائیونگ سیٹ پر آیا۔ گاڑی سٹارٹ کی، لیکن وہ سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ایک بار، دو بار، شٹ! تبھی سامنے سے دو گاڑیاں ان کی طرف بڑھیں۔ انشرا نے گھبرا کر یارم کی کلائی تھامی۔ یارم کی نگاہ بھی سامنے اٹھی تو وہ لب بھینچے باہر نکلا۔ انشرا اس کے ساتھ چپکی اس کی پشت پر چھپی تھی۔ سامنے گاڑی سے نکلنے والا شخص کوئی انجان نہیں تھا۔ یارم اسے دیکھتا اپنے لب بھینچ گیا۔ خاموشی سے ہمارے ساتھ چلو، بنا کسی مزاحمت کے، بڑے سلطان نے بلایا ہے، مقابل کھڑے شخص نے بہت ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اور اگر میں انکار کر دوں تو؟ یارم جو زخموں سے چور تھا اس کے باوجود بھی تن کے کھڑا تھا۔ اسے کھڑا ہونا تھا اپنے لیے نہیں، اپنی بیوی، اپنی انشرا کے لیے۔ پھر ہمیں زبردستی لے کر جانا ہوگا۔ وہ شخص بھی ماتھا مسلتے سر نفی میں جھٹکتا بولا۔ یارم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے والے کو جان سے مار دے، لیکن اس وقت اسے جوش سے نہیں ہوش سے کام لینا تھا۔ چلو، وہ اس شخص کے ساتھ اپنے قدم بڑھا گیا۔ انشا کو لیے وہ ان کے ساتھ گاڑی کی بیک سائڈ کی جانب بڑھتا پچھلی سیٹ پر براجمان ہوا۔ انشرا نے ایک پل کو اس کا بازو نہیں چھوڑا۔ اس کے چہرے پر ایک ڈر تھا۔ وہ سب اسلحے سے لیس تھے، جبکہ یہ دونوں نہتے تھے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں یارم؟ وہ دھیرے سے منمناتے پوچھ رہی تھی۔ یارم نے گردن موڑ اپنے بازو کے ساتھ چپکی انشرا کو دیکھا۔ وہ بہت بری طرح سے سہمی ہوئی تھی۔ اس کو بھی اچھی خاصی چوٹیں آئی تھیں۔ وہ اس کی چوٹوں پر اپنی انگلی سے رب کرتا اس کو سکون پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ سسکی۔ یارم نے اگلے پل اپنا بازو کھول اسے اپنے سینے سے لگایا۔ کون سی انا، کون سی نفرت اور کون سی حقارت، کہاں کا غصہ، سب کہیں دور جا سوئے۔ دل کا جذبہ ان سب جذبات پر بھاری پڑا تھا۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے اپنے حلقے میں لے گیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے اسے کس کی اپنے ساتھ بھینچتے
اسے اپنے ہونے کا مان بخش رہا تھا۔ ایک سکون کی لہر انشرا کے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی ایسا کیوں ہے۔ ہمیشہ اسے حقارت سے دیکھنے والی، اسے کچھ نہ سمجھنے والی آج اس کی باہوں میں خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی، جیسے جب تک وہ پاس ہے کوئی اسے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ یارم، تمہاری بازو زخمی ہے۔ اچانک اسے اس کے بازو پہ زخم دکھائی دیا تو وہ ایک دم بوکھلائے اسے دیکھنے لگی۔ میں ٹھیک ہوں، تم فکر نہ کرو۔ وہ ان سب پر شاطر نظر رکھے ہوئے تھا، جو کچھ ہی دیر کے بعد انہیں ایک حویلی میں لے گئے۔ یارم بالکل مطمئن تھا، وہ جیسے خود کو مینٹلی تیار کر چکا تھا کہ اب اسے آگے کیا کرنا ہے۔ ان دونوں کو ایک بہت بڑے ہال میں لے جایا گیا جہاں چھوٹے سلطان براجمان تھے۔ انشرا اب بھی اس کے بہت ساتھ چپکی تھی۔ اوہ، تو تم ہو یارم سلطان، احمد سلطان کے بیٹے؟ سامنے کھڑے شخص کو یارم انتہائی غصے سے دیکھ رہا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے اس کی ماں سے نکاح کر کے جائیداد کے پیپرز پر سائن کرواتے ساتھ ہی طلاق دے دی تھی۔ کیوں لے کے آئے ہو یہاں ہمیں؟ یارم سلطان سخت لہجے میں بولا۔ یہ تو تمہیں بڑے سلطان بتائیں گے، لے جاؤ انہیں اور بند کر دو تہہ خانے میں، اس شخص چھوٹے سلطان نے اپنے آدمی سے کہا، اور اگلے ہی لمحے اس شخص نے ان دونوں کو اپنے ساتھ لے جاتے ایک تہہ خانے میں بند کر دیا۔ اندھیرے چھوٹے سے تہہ خانے میں جہاں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا، وہاں پہ ان دونوں کو بند کر دیا گیا۔ یارم، وہ سب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والی اندھیرے سے ڈرتی تھی۔ یارم جو اس وقت شدید اضطراب میں تھا، اس کی نم آواز پر وہ سب کچھ بھلائے اس کی جانب مڑا۔ وہ اس سے تھوڑا فاصلے پر تھا، لیکن ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی جانب کھینچ لیا کہ تبھی پھر سے دروازہ کھلا اور ان دونوں کو الگ الگ کر دیا۔ چھوڑو مجھے، انشرا چلائی۔ یارم نے انشرا کو کھینچنے کی کوشش کی کہ اسے سر پہ وار ایک طرف دھکا دیتے اس کے ہاتھ پیچھے کرتے باندھ دیے گئے۔ میری بیوی کو ہاتھ مت لگانا ورنہ ہاتھ اکھاڑ کر پھینک دوں گا۔ اس شخص کو آگے بڑھ کر اپنے سر سے بہت زور کی ٹکر مار گیا کہ وہ اپنا سر گھومتا محسوس کرتے پیچھے ہٹا۔ وہ انشرا کے ہاتھ پر پیر باندھ چکا تھا، لیکن زیادہ کس کے نہ باندھ سکا۔ اس کو بس اتنا ہی حکم تھا۔ وہ دونوں ہی باہر نکل گئے جبکہ نیلی مدھم روشنی وہاں آن کر دی گئی۔ انشرا اپنی جگہ ساکت تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا زندگی میں یہ وقت بھی آنا تھا۔ یار بھی دیوار کے ساتھ لگ کے بیٹھا تھا اور انشرا روتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی کن پٹی سے خون بہتا گلے تک سفر کر رہا تھا، سر گھومے جا رہا تھا۔ اس وقت اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، یہاں تک کہ اس کی دھاڑ اور غصہ دیکھ انشرا بھی ڈری ہوئی تھی اور ابھی تک اس کے قریب نہیں گئی تھی۔ یارم نے اپنا سر پیچھے دیوار سے ٹکایا، بمشکل آنکھیں کھولے انشرا کو دیکھا۔ یہاں آؤ، اسے دھیرے سے پکار گیا۔ انشرا کا رکا سانس بحال ہوا، مطلب وہ ٹھیک تھا۔ انشرا کو کچھ دیر پہلے لگا شاید وہ اپنے ہوش و حواس کھو گیا ہے۔ جس طرح اس نے اس شخص کو ٹکر ماری، انشرا کو لگا اس میں کوئی بھیڑیے کی روح آ گئی۔ انشرا، پاس آؤ، تمہارے ہاتھ کھولو۔ وہ اسے پھر سے پکار گیا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے پاس جا بیٹھی، پیٹھ اس کی جانب سے موڑ گئی۔ یارم نے بھی پلٹ کر اس کے ہاتھوں سے رسی کو کھولنے کی کوشش کی۔ دونوں کے ہاتھ پیر پیچھے باندھے تھے، یارم تو بہت سخت باندھے گئے تھے، جبکہ انشرا کے ابھی وہ باندھ رہا تھا کہ یارم نے اس پہ وار کرتے اس کے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس کی رسیاں کھول گیا۔ انشرا نے شکر ادا کیا اور اب وہ یارم کی رسیاں کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ رہنے دو، نہیں کھلیں گی تم سے۔ وہ اسے منع کر گیا کیونکہ یہ اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہ کون لوگ ہیں یارم، اور کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ وہ روتے ہوئے اس کے نزدیک ہوئی۔ کچھ بھی چاہتے ہو لیکن تم مجھ پر بھروسہ رکھو، اپنی آخری سانس تک تمہاری حفاظت کروں گا۔ وہ اسے دھیرے لیکن پر یقین لہجے میں بولا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اس کا بازو تھام گئی۔ سب میری وجہ سے ہوا ہے، نہ میں باہر نکلتی اور نہ یہ سب۔ انشرا، رونا بند کرو، آنسو نہ بہتے دیکھوں میں۔ وہ گہرا سانس بھرتا اس کے آنسوں کو دیکھتے بے بسی سے بولا۔ تمہیں مجھ پر غصہ نہیں آتا؟ وہ سو کرتی بولی۔ کس بات سے غصہ؟ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگاتا ٹھیک سے ہو کے بیٹھا تھا اور انشرا کو اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ میں نے تمہیں اتنا کچھ سنایا،
تمہاری انا، تمہاری خودداری تک کو ٹھیس پہنچائی، لیکن تم نے 6 سال کا تھا جب اس حویلی میں آیا۔ بڑے ماموں نے باپ بن کر پالا، یہ ان کا احسان ہے مجھ پر۔ کیسے ان کی بیٹی سے میں باز پرس کر سکتا ہوں؟ میرے پاس آؤ، میرے قریب۔ تھک جاؤ گی ایسے بیٹھ کر، اسے اپنے سینے پر سر رکھنے کا بول رہا تھا۔ یہ بھی بابا کی وجہ سے کہہ رہے ہو؟ وہ تھوڑا اداسی سے بولی، اس کے قریب ہوتی اس کے سینے سے لگی، اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بنا گئی۔ نہیں، یہ تو ایک احساس ہے، ایک شوہر کا بیوی کے لیے۔ تم چاہے جتنی مرضی نفرت کر لو، لیکن میرے لیے تم میری بیوی ہو۔ تمہاری حفاظت کرنا، تم پر آنچ بھی نہ آنے دینا، یہی میری ذمہ داری ہے۔ وہ اسے رسان سے سمجھا رہا تھا۔ تو تم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہو؟ وہ ذرا سے سر اٹھا کر بولتی اسے گم کر گئی تھی۔ وہ اس سے کیا چاہنے لگی تھی؟ وہ سمجھ کے بھی انجان بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ بیوی ذمہ داری ہوتی ہے شوہر پہ، لیکن میں تو تمہاری بیوی نہیں، منکوہا ہوں۔ وہ اس کی شرٹ کے بٹن سے کھیلتی دھیرے سے تصحیح کرنے لگی۔ میرے لیے نکاح کا رشتہ سب سے اہم ہے انشرا، تمہارے لیے نہیں ہوگا۔ وہ انشرا سے تھوڑا دور ہوتا اپنی ٹانگوں کو تھوڑا ترچھا کر کے اپنے دونوں بندھے ہاتھوں کو بمشکل نیچے سے گزارتا آگے کر گیا۔ اس کے بازوں پہ سخت بل تھے۔ وہ اس طرح کے کام جم میں کر چکا تھا بہت دفعہ، پر آج یہ اس کے کام آ رہے تھے۔ وہ گہرا سانس بھرتے اپنے بندھے ہاتھ اوپر اٹھاتا انشرا کو واپس اپنے سینے سے لگا کے بیٹھے بولا، تو وہ فوراً اس کے کشادہ سینے میں جا سمائی اور گہرا سانس بھرا۔ سو جاؤ تھوڑی دیر، میں جاگ رہا ہوں، فکر نہ کرو۔ وہ اس کے گرد حصار باندھ گیا۔ انشرا کے لبوں کو ایک مسکان نے چھوا۔ سر اوپر اٹھاتے ہوئے اسے دیکھتی دھیما سا مسکرائی۔ اپنے دل کی حالت اور اپنے جذبات وہ جان گئی تھی۔ یہ شخص اسے جان سے بھی پیارا محسوس ہو رہا تھا۔ صبح تک حنان ملک کو اطلاع مل چکی تھی کہ انشرا اور یارم دونوں ہی مسنگ ہیں۔ ان دونوں کو ڈھونڈنے کے لیے انہوں نے اپنے سارے آدمیوں کو ہی ہر طرف بکھیر دیا، اور پھر انہیں پتہ چل گیا کہ ان کی بیٹی اور ان کا داماد کہاں ہے۔ اس بار نہیں، اس بار وار بہت غلط جگہ کیا ہے تم نے سلطان۔ اس بار تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ جارحانہ انداز میں اپنی گاڑی کو سلطان حویلی کی جانب موڑ گئے، جو دوسرے شہر میں تھی۔ ان کی سیکیورٹی گارڈ کی گاڑیاں بہت زیادہ تعداد میں ان کے ساتھ تھیں۔ صرف یہی نہیں، انہوں نے پولیس کو بھی انفارم کر دیا تھا۔ وہ اپنا آخری داؤ تھا جو کھیلنے جا رہے تھے، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ صبح کی پہلی کرن سلطان حویلی کے مکینوں کے لیے کیا پیغام لائی، یہ اب وقت نہیں طے کرنا تھا۔ انشرا کی آنکھیں ایک دم سانس بند ہونے سے کھلی۔ اسے لگا اس کا سانس گھٹ رہا ہے۔ وہ گہرے سانس بھرتی یارم کی شرٹ کو مٹھی میں دبا گئی۔ کیا انشرا، ٹھیک ہو تم؟ اسے یوں سانسوں کے لیے تڑپتا دیکھتے بے چین ہوتا مچل اٹھا۔ کوئی ہے؟ کھولو دروازہ، اگر میری بیوی کو کچھ ہوا تو خدا کی قسم سب کو جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ انشرا کو سینے سے لگائے چلایا تھا۔ اسے انشرا کا یوں کھڑتا سانس دیکھنا سہانے روح تھا، اس بند جگہ پہ جہاں ہوا کا گزر بالکل بند تھا۔ وہ خود بھی کافی دیر سے گہرے سانس بھر رہا تھا، پر وہ خود پر قابو رکھے ہوئے تھا۔ اس گھٹن زدہ ماحول میں وہ خود اپنی سانسوں کی گنتی رکھے ہوئے تھا، اور انشرا بیچاری نازک سی، وہ کیسے خود کو سنبھال پاتی؟ انشرا، وہ پریشانی سے اسے پکار گیا کہ انشرا اس کے ہونٹوں کو دیکھتے آگے ہوتے، اس کے ہونٹوں سے اپنے لبوں کو جوڑتے اس کی سانس پینے لگی۔ اس کے حلق میں کانٹے سے اگنے لگے تھے۔ وہ یارم کے ہونٹوں کو اپنے لبوں میں دبائے سک کرنے لگی۔ اسے پانی چاہیے تھا، اس کی پیاس سے جان نکل رہی تھی۔ یارم بالکل ساکت اس کا عمل دیکھتا جا رہا تھا۔ وہ پوری شدت سے اس کے ہونٹوں سے چپکی ہوئی تھی۔ سانس کی کمی کی وجہ سے وہ بے دردی سے اس کے ہونٹوں کو دانتوں تلے دبا گئی۔ اس میٹھے درد کو یارم نے آنکھیں میچے برداشت کیا، پر انشرا جیسے اب ہمت ہار گئی۔ اس کی یارم کی شرٹ سے گرفت ہلکی ہونے لگی، تو یارم نے اس کے سر کے پیچھے دونوں ہاتھوں کو ٹکاتے اس کے لبوں کو اپنے ہونٹوں میں پھر سے الجھا لیا، اور اپنی زبان سے اس کے لبوں کو نم کرنے لگا۔ اپنی سانسیں اس کو بخشتا آج وہ اس کی سانسوں کا مالک بھی بن گیا تھا۔ اسے سانسیں دیتا وہ مدہوش سا ہو گیا تھا۔ ایک عجیب سی خماری اس کی رگوں پے میں چھانے سی لگی تھی۔ وہ بہت شدت سے اس کے لبوں کو جکڑے ہوئے اس کو اپنی ترواہٹ بخش رہا تھا۔
کہ تبھی انشرا کو کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے آنکھیں واں کرتے یارم کو ہوش دلانا چاہا اور وہ آنکھیں کھولے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اسے بھی قدموں کی چاپ سنائی دی تھی۔ اگلے لمحے وہاں 2 آدمی نمودار ہوئے۔ یارم نے انشرا کو اپنے پیچھے کر لیا۔ اس کے ہاتھ باندھے تھے لیکن وہ انہیں کسی صورت انشرا کے نزدیک نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ چلو، بڑے خان کا بلاوا آیا ہے۔ ایک آدمی نے اسے آگے چلنے کا کہا تو یارم نے پلٹ کر انشرا کو دیکھا۔ انشرا فوراً اس کے سینے سے لگی، اس کے ساتھ چلنے لگی۔ ان دونوں کو تہہ خانے سے باہر لاتے بڑے سلطان کے پاس لے گئے، جہاں اس وقت تبریز سلطان کمر پر ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ پلٹ کر اپنے پوتی کی جانب دیکھا۔ کتنے عرصے بعد وہ اپنے پوتے کو دیکھ رہے تھے۔ دل میں ایک ٹیس سی اٹھی، نہ جانے کیوں۔ انہیں ایسا لگا جیسے ان کا اپنا احمد ان کے سامنے کھڑا۔ ہاتھ کھولو فوراً۔ اس کے بندھے ہاتھوں کو دیکھتے ان کے دل میں درد جاگا۔ اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ کھل گئے۔ یہاں وہ جیسے اسے دیکھ اپنا ارادہ بدل گئے۔ کہاں تو وہ اس سے جائیداد کے پیپر سائن کروانا چاہتے تھے، کہاں اب اس خوبرو خوبصورت جوان کو دیکھ ان کا بوڑھا دل خود کو جوان محسوس کرنے لگا تھا۔ وہ اپنے دادا جان کی طرف آگے بڑھنے لگا کہ انشرا اس کے سینے سے لگی، اسے روک گئی۔ وہ ڈر رہی تھی کہ یہ لوگ یارم کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلی دیتا آگے بڑھا۔ تبریز سلطان کا دل کیا وہ اسے اپنے گلے سے لگا لیں۔ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ 22 سال پہلے کیے گئے ظلم میں کوئی کمی رہ گئی تھی جب پوری کرنے لگے؟ انہوں نے دل پر ضبط کرتے اپنا سر جھکایا۔ تم پوتے ہو میرے، نہیں ہوں میں آپ کا پوتا۔ کوئی تعلق نہیں ہے میرا آپ سے۔ وہ ایک دم چلایا۔ جو کچھ آپ اور آپ کا یہ بیٹا کر چکے ہیں نا، اس کے بعد نفرت ہے مجھے آپ سے، اور میرے سامنے یہ سب ناٹک کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو۔ بتائیں کیوں اغوا کیا ہے؟ وہ تلخ لہجے میں گویا ہوا۔ اسفر سلطان، اسے چوٹیں آئی ہیں، اسے درد ہو رہا ہوگا۔ بڑے سلطان بیٹے کو دیکھتے دھیمے سے بولے، بابا جان آپ اس سے جائیداد کے پیپرز پر سائن کروائیں، انہیں یہاں سے بحفاظت گھر پہنچا دیا جائے گا۔ اسفر سلطان نے دھیرے سے کہا تو جائیداد کے پیپرز کو ٹیبل پر رکھتے یارم کو تھمایا گیا پین۔ ان پر سائن کرو، ساری جائیداد سے بری الذمہ ہو جاؤ، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ اس کے چچا جان کی بات پر وہ لب بھیج گیا۔ وہ پیپرز جن پر اس کی والدہ نے سائن کیے تھے وہ اس کے 18 تک ہونے تک کے ہی کارآمد تھے، کیونکہ اس کے بعد ساری جائیداد یارم کے نام منتقل ہو چکی تھی، جبکہ تبریز سلطان اور اسفر سلطان کو اب پتہ چلا تھا، ورنہ وہ اتنے عرصے سے یہی سمجھتے رہے کہ سب ان کا ہے، اور اگر میں سائن نہ کروں تو؟ اس کی بات پر اسفر سلطان آگ بگولا ہوئے۔ پھر جان جائے گی۔ مجھے دھمکی دے رہے ہیں؟ نہیں، اس وقت دھمکی نہیں، سیدھا گولی چلے گی جو اس لڑکی کی کھوپڑی کے پار ہوگی۔ فیصلہ اب تمہارا ہے، جائیداد یا یہ لڑکی۔ یارم نے پلٹ کر ایک نظر پیچھے دیکھا۔ انشرا کے سر پہ ایک آدمی نے گن رکھی تھی، اور اگلے لمحے یارم نے ان پیپرز پر سائن کر دیا۔ انشرا اس کا عمل دیکھتی گنگ رہ گئی، جس نے 1 منٹ بھی نہ سوچا اور اس کی خاطر سائن کر دیا۔ یارم سلطان۔ وہ واپس پلٹنے لگا کہ اس کے دادا نے اسے پکارا۔ کیا ایک بار گلے سے لگ کر اپنے دادا کو سکون پہنچا سکتے ہو؟ آپ یہ حق کھو چکے ہیں۔ آپ کو جو چاہیے تھا وہ میں نے آپ کو دے دیا، کیونکہ میرے لیے ان سب چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں۔ وہ سر جھٹکتا انشرا کی جانب بڑھتا، اس کا ہاتھ تھام گیا، جبکہ تبریز سلطان نم آنکھوں سے اسے جاتا دیکھتے رہ گئے۔ جیسے وہ باہر نکلے، حنان ملک وہاں پہنچ گئے۔ یارم اپنے بھانجے اور بیٹی کو سامنے دیکھ سکون کا سانس بھر گئے۔ بابا، انشرا ان کے سینے سے لگی، جبکہ حنان ملک یارم کو زخموں سے چور دیکھتے شدید غصے میں آئے۔ آج ان سلطانوں کی اینٹ سے اینٹ بچا دوں گا میں۔ نہیں مامو جان، میں نے آج یہ جنگ ختم کر دی، اسی لیے اب بس چلیں یہاں سے۔ وہ اپنے دادا سے جتنا بھی ناراض ہوتا لیکن انہیں خون میں لت پت نہیں دیکھ سکتا تھا۔ حنان ملک کو یارم سلطان کی بات ماننی ہی پڑی۔ آپ انہیں کیسے جانے دے سکتے ہیں؟ آپ نے زبان دی تھی کہ اس لڑکی کو میرے بیٹے کے حوالے کریں گے، صدام نے چلاتے کہا، جبکہ رزاق کا بھی یہی حال تھا۔ یہ سب مل کر یارم کے خلاف چال چل رہے تھے۔ وہ میرے پوتے کی عزت ہے، بیوی ہے اس کی، خبردار جو اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا، وہ حال کریں گے سارے سلطان مل کر تمہارا کہ تم نہ زمین پہ ملو گے اور نہ آسمان پر۔
अचानक से तबरेज़ी सुल्तान की ललकार ने वो दोनों बाप बेटा बुरी तरह घबराए। वो उनसे पंगा नहीं ले सकते थे। उनके असर और रसूख से तो वो बहुत अच्छे से वाकिफ़ थे, इसीलिए हिम्मत ना हुई दोबारा कुछ कहने की। 2 हफ्ते बाद यारम यारम ऊंची आवाज़ में चिल्लाते उसके कमरे में पहुंची, जो अभी शावर लिए बाहर निकला था। टावल बांधे वो एकदम ठिठका। उसके ऐप्स पे पानी की बूंदें देखती वो एकदम रुकी थी, लेकिन उसने नज़रें नहीं हटाई। अंशरा दरवाज़ा नॉक करके वो बोला, लेकिन उसकी बात अधूरी रह गई। वह चलती हुई मिकानगी अंदाज में उसके पास आती उसको छूने लगी। उसके चौड़े सीने पर हाथ फेरती वो उसको देखे बहक रही थी। अंशरा, वो उसे पुकार गया, लेकिन वो उसके होंठों पर उंगली रखे उसे चुप करवा गई। वो सब जान गई थी। यारम ने ना सिर्फ उसके लिए अपना हक छोड़ा, बल्कि अपना करियर भी दांव पर लगाया। वो कैसे उससे दूर रहती? वो तो उसके इश्क में गर्क होने लगी थी। धीरे से आगे बढ़ते उसकी नम गर्दन पर लब रखे यारम सुल्तान की सांस गहरे हुए। वो आज उसके नज़दीक आ रही थी, उसे छू रही थी। क्यों? उसके लबों की जसारत बढ़ती जा रही थी कि यारम ने एकदम उसके बालों पर हाथ डाले, उसका चेहरा ऊपर उठाते अपने मुकाबिल किया। उसकी आंखों की सुर्खी और उसका बहकापन देखते वो लब भींच गया। होश में हो? उसकी बात सुनने के बजाय उसके हिलते होंठों को देखते ज़रा सा अपने पाँव पे ऊपर होती उन्हें अपने लबों की गिरफ्त में ले गई और अपनी जुनूनी होती शिद्दतें निछावर करने लगी। यारम ने उसका साथ न दिया, लेकिन उसे पीछे भी ना झटक सका। यारम, डू यू लव मी? वो गहरा सांस भरते उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भर गई। वो अपनी जसारत से यारम के जज्बात में आग लगा चुकी थी। क्या फ़र्क पड़ता है, मेरी तो औकात 2 कौड़ी की है। मैं तो तुम्हें हक महर भी, मुझे तुमसे ऐसा कुछ नहीं चाहिए यारम। वो एकदम उसकी बात काट गई। फिर क्या चाहिए? वो भी उसकी आंखों में झांकते पूछने लगा, जबकि दिल 120 की रफ्तार से धड़क रहा था। मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, बेशुमार चाहिए। उसकी नाक की टिप को प्यार से छूते बोली। यारम ने गहरा सांस भरते उसे खुद से धीरे से दूर किया। यह निकाह एक कमिटमेंट था, शायद अब वो ख़त्म। पागल हो गए हो? वो गुस्से से चिल्लाई। बीवी हूँ तुम्हारी, खबरदार जो तुमने छोड़ने की बात की, जान ले लूँगी तुम्हारी भी और अपनी भी। उसके गले पे हाथ रखे जारहाना अंदाज में बोली। बीवी कब बनी? अभी तक तो मनकूहा हो। उसकी बात पे एक पल को अंशरा सोच में पड़ गई। मैं बीवी बनने को तैयार हूँ, उसके सीने से लगी थोड़ा झिझक कर बोली। सोच लो, सिवाय मोहब्बत के कुछ नहीं मिलेगा। वो धीरे से उसकी कमर पर हाथ फेरता उसे अपने सीने से जोर से भींच गया। मुझे बस वही चाहिए। उसके सीने में मुंह छुपाती वो वहां जा बजा लब रखती यारम को पागल करने लगी थी। यारम ने उसे अपने हिसार में लिए बेड का रुख किया। उसका सर तकिए पे धरे उसका दुपट्टा हटाता उसकी धड़कनों को शिद्दत से मसल गया। अंशरा की हल्की सी चीख बुलंद हुई। वो उस पर झुका और उसको देख रहा था। उसके चेहरे पे शर्म और हया के रंग देखता, उसके लबों पर झुकता उसको अपनी दस्तरस में ले गया। उसके लबों का जाम पीते वो अपने हाथों से उसके जिस्म पर अपना पूरा हक पूरे तसल्लुत से जमाए हुए था। धीरे धीरे अंशरा की सिसकियां बुलंद होने लगीं। क्या कर रही हो? उसकी गर्दन से मुंह निकालता उसे चुप करा गया। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब खुद ब खुद। वो कांपे जा रही थी। यारम ने पीछे होते उसे अपने करीब करते सीने से लगाया। मामू जान अगले हफ्ते तुम्हारी रुखसती दे रहे हैं, तब तक अपने जज्बात पर काबू रखते हैं। क्या कहती? मुझे तुम्हें अपने लिए दुल्हन के रूप में सजा देखना है, और उस रात सिर्फ मेरा जुनून होगा और तुम्हारी सिसकियां। वो धीरे से उसके कान में रस खोल रहा था। मुझे आज ही अपना हक चाहिए, उसके कान में बोलती उसके कान की लौ को चूम गई। जबकि यारम का कहकहा जानदार था। इंसान हमेशा कुछ खो के ही कुछ पाता है। यारम ने भी बहुत कुछ खोया, लेकिन अल्लाह ने उसकी महरम के दिल में उसके लिए मोहब्बत डाल दी, और ये सब उसके सब्र और आजमाइश का नतीजा था। आप सबका रिस्पॉन्स कम क्यों हो गया? फीडबैक योर पॉजिटिव कमेंट।